You're watching Center Stage with Rahul Kamal. Good evening and welcome. Team Anna levelling very serious charges against Robert Vadra. We'll have Salman Khurshid facing off with Prashant Bhushan at 9:30 p.m. tonight. But first up on the show this evening, what we've been promising you all through the day. You've seen interviews with many cricketers over the last several years. There's always been an insinuation around the world of cricket that players do drugs, they party hard, they womanize, they're sloshed when they come out into the cricket field, but none of this has ever been publicly admitted. It's always been in the realm of speculation. What you're about to see is the most explosive cricket interview ever. The bad boy of world cricket, Shoaib Akhtar, spills the beans on what really goes on inside the dressing rooms. What the future of world cricket would be like if the IPL continues, and why match fixing is so prevalent in world cricket. What makes players, take up fixing in such a big way? The bad boy bears all, dressing room secrets revealed like never before. You can't believe what you're about to hear. Sit back and watch Shoaib Akhtar as he bears it all. He was the fastest bowler to have ever taken a cricket field. Batsmen used to shiver at his side. But throughout his career, Shoaib Akhtar was bogged down by allegations of having an attitude problem, of partying too hard, and for not making the full use of his talent. How does he look back at his career, and what can young players learn from him? I'm joined on Hot Pursuit by Shoaib. Shoaib, given the sort of talent you had, the raw pace, the energy, when you look back at your career, do you think that your final statistics don't bear that sort of talent, that you couldn't justify the immense potential? I couldn't walk to the age of 5. Could not even keep myself stable and fit for the rest of my career because my knees was troubled. And I used to get a friction out of my knees. I used to get the fluid out of my knees. Every day, day in, day out, I used to aspirated my knees every game I used to play, every morning that I actually used to go to the hospital. But I think some of the cricketers do not understand the kind of physique I used to carry, the kind of painstaking body that I used to carry. And, the way I played cricket, I think no one has played cricket. The amount of pain that I had in my bodies. After that, playing a 50 test match and playing 150 one days, it looks like nothing close to a miracle. It is just literally close to a miracle. And I think people need to understand what my body type was and how fast I bowled. And I was the only one who actually bowled really fastest at that period of time. I think no one close to me. Even Brett Lee came after me. And I think people, when they're making comments such as this, I think they should go through my history and my body type and the way I used to play and the way my body actually used to go through. They never had any idea about a biomechanical of the body. They have no idea, and they had literally no clue about how they should make a use out of me. ये तो मुझे 24 घंटे बॉलिंग करवा वही पुरानी सोच 30 चक्कर लाने हैं जी। 1970 में 30 चक्कर लगाते थे जी, और 10 लस्सी के गिलास पी लेंगे, 2 कर दे 6 घंटे बॉलिंग करने। मैं जी आपकी पेस कितनी थी? 121। मेरी है 157 एवरेज आती थी। अब उस स्पीड का 120 वाले का क्या कंपैरिजन, जिसने एक बॉलिंग ही उस लेवल पे नहीं की और एक ने उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं, तो कैसे बता सकता है भाई कि दुनिया के 30 बॉलरों को क्या करना चाहिए, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसको कैसे रखना चाहिए? ये क्रिकेट को नहीं समझा, क्योंकि आपकी इमेज ऐसी बनी कि क्रिकेट की दुनिया का बैड बॉय है। पता क्या हुआ? इसलिए बनाई गई क्योंकि मैं हमेशा केयर फ्री था। मैं हमेशा केयर फ्री था, मैं अपने अंदर से हमेशा ठीक था। मैंने मैच फिक्सिंग से अवॉइड किया अपने आप को। मेरे अगर कोई रिलेशनशिप से मैंने कभी कुछ पाने की कोशिश नहीं की। मेरी अगर कोई बुरी बात है तो मैंने खुल के सामने आया हूं। मैंने कोई चीज छुप के नहीं की, दैट्स द फॉल्ट। फिर मैंने परफॉर्मेंसेस की तो खुल के की। वो जो दुनिया के हिपोक्रेटिकल, जो आपका हिपोक्रेट सिस्टम है ना, मैं उसका एक हिस्सा नहीं था। मैं देखिए इंटरव्यू में इसलिए नहीं आपको दे रहा कि मैं कितना अच्छा आदमी, वाकई मेरे बहुत फॉल्टी आदमी, मेरे बहुत बुराइयां थी, मेरे बहुत शॉर्ट कमिंग्स थी, मैं मानता हूं।
میں اس سے نکار نہیں کرتا, لیکن میں ان جیسا ہپوکریٹ بھی کبھی نہیں. تو آپ کا ماننا ہے کہ باقی کھلاڑی بھی جب کیمرے نہیں ہوتے یا میچ ختم ہونے کے بعد کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں, لیکن آپ کبھی بھی اس کو چھپاتے نہیں تھے جس طرح سے باقی If کھلاڑی I wanted to go out, I always went out. But I never went out before the game. Yeah, probably twice or thrice. Yes, night before the game. I did probably go out. But when I grown really older, like when I was 30, 23, 34, 24, there was a known culture in Pakistan team to go out, to have a good time. میچ کے ٹائم بھی Even Australian, it's Pakistani, Indian, name it. They always used to do this. انڈیا کے پلیئرز Even all of them. You see, they all partied hard. میچ سے پہلے. They really lived it up. They really lived it up. نہیں میچ سے پہلے, میچ کے بعد بھی. I'm not saying میچ سے پہلے کھانا کھانے بھی جاتے ہو. کھانا کھانے بھی جاتے ہو, آپ 12 بجے بعد جاتے ہیں. کون 1 بجے سوتا ہے میرے بھائی؟ کوئی نہیں سوتا. میں ایک بات کروں جنرلی, وچ از رانگ. 12 بجے اپنی آنکھ بند کر لیں. یہی میں سبق دینا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے یہی کہنا چاہتا ہوں. اپنی آنکھ 12 بجے بند کر لیں. نہیں ہوتی تو لیٹ کے کتاب پڑھیں, اپنی باڈی کو بستر میں رکھیں تاکہ اس کو الٹیمیٹ ریسٹ ملے. لیکن جو لوگ کہتے تھے نا کہ آپ نائٹ بفور دا گیم جاتی, یہ بات سچ نہیں ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ you just don't get up and bowl fast. It doesn't work like body does not respond. You just don't get up and bowl fast. آپ کو ایک پوری تیاری کے ساتھ آنا پڑتا تھا. اور جتنی میری ٹانگ خراب تھی, میں تو ویسے بھی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. پر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ پارٹی کلچر کی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں نہیں انڈیا ہو, آسٹریلیا ہو, سب میں ہی ایسا حال ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہیں نہ کہیں انترراشٹریہ کرکٹ کے لیے, یا ہمیشہ سے ایسے تھا, میڈیا زیادہ ہے اس لیے زیادہ پتا چلتا ہے, یا پھر آپ کے حساب سے یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے؟ نہیں, میڈیا بھی زیادہ, اور دوسرا ہماری گائیڈنس بھی نہیں میرے پاس. گائیڈنس اس لیے نہیں ہے, دیکھیں آپ ایک چھوٹے گھر سے آتے, میں یہ گھر چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہوتی, بات ایکسپوجر کی ہوتی ہے, آپ کے دماغ کھلنے کی ہوتی ہے. کچھ بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں, کچھ میری طرح کر کے سیکھتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ دلیر رہا ہوں, میں نے ہمیشہ کہنا کہ جی میں نے یہ کر کے سیکھنا. مجھے آپ کہو گے نہیں کرنا, میں کر کے پھر سیکھوں. پرابلم یہ ہے کہ تب آپ کو ڈریسنگ روم میں ایک فادر فگر چاہیے ہوتا ہے. وہ فادر فگر ہو یا سسٹم ہو یا وہ بورڈ ہو جو ان کو سیف گارڈ کرے, بچوں کو, جو ان کو پکڑے رکھے. دیکھو بیٹا, آپ نے پارٹی کا ٹائم یہ ہے, آپ کو سونے کا یہ ہے, کھانے کا یہ, پینے کا یہ, گولز یہ ہیں. آپ نے آؤٹ اتنے کرنے ہیں, آپ نے ایسے بڑا بننا ہے. پر بورڈ کی دلچسپی تو صرف پیسہ کمانے میں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو پیسہ بھی نہیں ہے. میں اس دن بھی یہی بحث کر رہا تھا آپ دوستوں سے کہ ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں تھا, کہ بھائی میں نے میچ ختم کر رہا ہوں تو میچ کے دوران ہی یہی سوچ رہا ہوں کہ بھائی نوکر کے تنخواہ کے پیسے دینے میں انڈیا کا پلیئر تھا نہیں, اور میں ون آف دا ایلیٹ سٹار میں سے آتا ہوں پاکستان کے, آتا تھا چلو, تو تب میرے پیسہ نہیں تھا. میں نے ٹوٹل کھیل کے 14 سال کھیل کے میرے پاس 7.5 سے 8 کروڑ روپے بنایا ٹوٹل. 14 سال, وہ بھی میری انڈورسمنٹ ملا کے. اب لوگ کہیں گے جا کے صرف 50 ٹیسٹ میچ کھیلے, میں 150 ون ڈے پہ تو کھیلا سر, T20 بھی کھیلا, اس میں شاہ رخ کے پیسے بھی ہیں, وہ سارے ملا کے میرے پاس 7.5 کروڑ. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں چونکہ پاکستان میں کھلاڑیوں کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, اس وجہ سے پاکستان کے کرکٹ میں لگاتار میچ فکسنگ کے اتنے چارجز لگتے ہیں؟ ریزن وائی, دیکھیے اگر جب آپ پیسہ ہوتا ہے نا تو ایک لگژری ہے آپ کے پاس. میں یہ نہیں کہتا پیسے سے آپ کا دماغ کھل جائے, نہیں, پیسے سے آپ مدد خرید سکتے ہیں, اپنی ہیلپ خرید سکتے ہیں. ہیلپ یہ ہو سکتا ہے آپ ایک شرنک اٹھا لیتے ہیں, ایک ٹرینر اٹھا لیتے ہیں, ایک آپ اپنا ایڈوائزر اٹھا لیتے ہیں. آپ کو عقل ہوتی ہے, آپ کے ساتھ, آپ کے پاس عقل نہ ہو تو آپ عقل خرید لیتے ہو. اتنی تو عقل ہوتی ہے نا آپ کے پاس, تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے, جو ڈیسیژن آپ نہیں لے سکتے آپ عقل خرید لیتے ہو, اسے ڈیسیژن لیتے ہو آپ. پھر ہمارے پاس نہ پیسہ اور نہ ایڈوائز. ہاں جی, کرنا کیا ہے جی, یہ بس اسٹاپ سے اترے تھے, گراؤنڈ میں گھسے, کرکٹ شروع کر دی. ہاں جی, کسی نے کہا جی کہ آپ نے ایک میچ کھیلیں, آپ سٹار بن گئے. میں 2 سال کے اندر پاکستان ٹیم میں کھیل رہا تھا. اچھا, آگے کیا دیکھنے کو ملتا ہے وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کرکٹ میں 80 کے بعد ایک اور عمران آتا نا, اور میں عمران کے پاس ہوتا ہے, جو میں نہیں, میرے ساتھ جو 10-15 لڑکے تھے نا, وہ عمران کے پاس ہوتے نا, تو ہم نے دنیا کو باندھ کے مارنا تھا. کرکٹ میں باندھ کے مارنا تھا آسٹریلیا کو. لیکن ہمارے پاس وہ گائیڈنس نہیں تھی, ہمارے پاس وہ مینٹور نہیں تھا, ہمارے پاس وہ ایک کرزما, وہ ایک پرسنالٹی نہیں تھی جو ذات سے بڑھ کے اپنی سوچ تھی. جیسے انضمام کو سٹار بنایا, وقار کو, عمران بھی تو کرتے ہی ایسے تھے. انضمام
تم سے بڑا تو ویب رچرڈ دیکھا تو میں نے, تم ایک تو ویب رچرڈ یہ دیکھا میں نے, انضمام کو دماغ اتنا, دل اتنا, ہاں جی, چھوٹے پلیئر سے بڑا کام لے لیتا تھا. یہ ہمیں ایسا لیڈر. آپ کو لگتا ہے کہ ایک مینٹور نہ رہنے کی وجہ سے جو نئی پیڑھی آئی وہ بگڑ گئی, کیونکہ انہوں نے اپنے سینئرز کو دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ سینئرز بھی پارٹی کر رہے ہیں, دیر رات تک باہر رہ رہے ہیں, ان کو بھی تمام چیزوں کا شوق ہے, اور پھر جو نئے کھلاڑی آئے انہوں نے بھی وہی سب سیکھا. وہ پنجابی کا شعر ہے نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ماڑے سن, کچھ سانوی مرن دا شوق بھی سی, سمجھو. تو بات یہ ہے کہ کچھ وہ بھی ٹھیک نہیں تھے, کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا, کچھ شہر کے لوگ بھی ٹھیک نہیں تھے, کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا. پٹ اٹ دس وے. نہیں تو آپ کے حساب سے اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن دیکھیں, سولوشن بڑا سمپل ہے. آپ جب بھی 18 سال کا بچہ آئے اسے یہ سمجھائیے, اگر میرے پاس اب جو لڑکے آتے ہیں, دیکھیں بیٹا آپ نے موبائل سے دور رہنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے گول کے پاس رہنا ہے, آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, یہ گول ہے, اس میں یہ طریقہ کار ہے, اس میں یہ گلوری ہے, اس میں اتنا پیسہ, اس میں اتنی عورتیں ہیں, اس میں ایسا ہے. اب جوان لڑکا ہے, اوبیسی لڑکی پیچھے تو بھاگے گا اگر وہ اسٹریٹ ہے, تو اوبیسلی سوچنے کی بات ہے میرے بھائی. 18 سال کی عمر میں اس لڑکے کو کیا, اگر بیٹا آپ نے لڑکی کو نہیں دیکھنا, دیکھے گا, لیکن اس کو دکھوانا کیسے, یہ سکھانا ہے آپ نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اتنا لڑکیاں اٹینشن پے کرتی ہیں اس سے بھی کھلاڑیوں کا دماغ گھوم جاتا ہے؟ 19 سال میں اگر آپ کو فیم مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی یہی کریں گے. اگر آپ کے جیب میں 100 کروڑ روپیہ ہو, 100 کروڑ روپیہ آپ کا, اور لڑکیاں بھی پاگل ہیں, خراب کرنے والے دوست آپ کے ساتھ ہیں, پارٹی بوائز, پارٹی اینیملز اور پارٹی لوٹرز جو ہیں, اور گیٹ کریش جو آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, وہ آپ کو خراب کرنے میں تلے ہوئے ہیں. اب ان ہائنا سے کیسے بچانا ہے اس بچے کو, یہ کیسے سمجھانا ہے؟ دنیا میں مثالیں ہیں. اور پھر آف کورس ہمارے کلچر میں جو میچ فکسنگ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو پیسہ کم ہے, دوسرا اپرچونٹی اس سے کم ہے, تیسرا جب وہ ٹیم سے نکالا جاتا ہے, کچھ تو نیچرلی خراب ہوتے ہیں, کرمنالٹی کسی کے خون میں ہوتی ہے, اور کچھ جب کرکٹ سے نکالا جاتا ہے, اور جب وہ واپس آتا ہے کہتا ہے یار کہ اب تو میرے ساتھ تو یہ ہوا 1 سال, میرے ساتھ بھی ہوا 1.5-2 سال, گاڑی کے پیسے بھی نہیں تھے. 2008 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, 2000 میرے پاس گاڑی کے پیسے بھی نہیں رہے, میں گاڑی بھی نہیں خرید سک رہا تھا, یہ حالت ہے. میں نے I have to borrow money from a friend to buy a car. پھر چلو میں تو اسٹرانگ مائنڈیڈ ہوں, وہ کہتا ہے واپس آ, چلو مجھے بھی 2 ہاتھ لگتے ہیں تو میں بھی لگا لیتا ہوں. انہوں نے سالوں نے کرنا تو یہی میرے ساتھ, بورڈ نے جوتے مجھے مارنے. آپ کا بیسٹ دوست آپ کو گالیاں نکالتا ہے جب نیچے لگے ہوتے ہیں, دوست تو نہیں ہوتا آپ کا, آپ کو لگتا ہے وہ شاید دوست ہوتے تھے, گالیاں وہ آپ کو نکالتے ہیں. پھر آپ کے ساتھ بدتمیزی آپ کے ساتھ والے کرتے ہیں, آپ کو دے رن یو ڈاؤن. دیکھیے یہ ساری پرابلم جب آپ, یہ ساری جب آپ کو گالی, کوئی چانٹا, کوئی دھکا, کوئی مکہ, کوئی گلی سے دھکے کرتے کرتے جب آپ واپس ٹیم میں چانس ملتا, آپ کو کہتے ہیں اچھا اب میں لیتا ہوں مزے ان کے, اب میرے پاس اپرچونٹی ہے تو اب میں کھاتا ہوں. کچھ لوگ اپرچونٹیز کو گریب کرتے ہیں, کچھ لوگ نیچرلی خراب ہوتے ہیں, کرمنالٹی ان کے اندر ہوتی ہے, کوئی کرمنل بنائے جاتے ہیں سسٹم میں. It's often feared that IPL will jeopardize the future of international cricket, that young players will lay more emphasis to their clubs than they will to their country. Shoaib, you've been there, you've played the IPL, you've seen it from within. Do you think that this creature can destroy international cricket going forward? IPL کیا فرسٹ کلاس کرکٹ کو نظر میں یا اس کے بیسس پہ رکھ کے بنائی گئی؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اگر اس سے آپ کی فرسٹ کلاس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہی کوشچن ہے میرا. فرسٹ کلاس کا اسٹرکچر جو ہے نا, وہاں سے لڑکے آتے ہیں. اب فرسٹ کلاس اسٹرکچر میں اب لڑکے سوچتے ہیں کہ چلو میں کھیلتا ہوں, IPL کانٹریکٹ ملتا ہے, $1 ملین کماتا ہوں, 3 سال لگاؤں گا, 5 سال لگاؤں گا. گول کو لمیٹڈ کر دیا IPL نے. میں یہ نہیں کہہ رہا IPL بری ہے, IPL کو ایز اے بزنس رکھیں, ریٹینمنٹ رکھیں, لیکن اس کو کرائٹیریا مت بنائیں. کرائٹیریا اپنی فرسٹ کلاس کو بنائیں, فرسٹ کلاس کو ہی وہ کورس رکھیں فار دا ہورسز پراپر, اسی کو ہو. پر آپ کو لگ رہا ہے کہ IPL کے بڑھنے سے جو انترراشٹریہ کرکٹ ہے اس کو خطرہ ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی پیڑھی کے جو کرکٹرز ہوں کہیں, یہ نظر آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر IPL کو فرسٹ کلاس کے بیسس پہ بنایا گیا ہے یا اس سے فائدہ ہوگا اسٹیٹ کرکٹ کو, تو پھر ٹھیک ہے IPL. اگر نہیں ہو رہا بھائی میرے, تو اس میں یہ ہوگا
کہ آپ کی جو اسٹیٹ کرکٹ ہے اس میں پیسہ انجیکٹ کریں. جب آپ اس میں پیسہ انجیکٹ نہیں کر رہے, آپ اسٹیٹ کرکٹ کو نظر انداز کر رہے ہیں, یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلی آنے والی نسل جو ہے آپ کی, وہ یہ صرف سوچے گی کہ اسٹیٹ کرکٹ کھیل کے میں انڈیا کے لیے کھیلوں گا, میرے خواب 100 ٹیسٹ ہیں, وہ خواب آپ چھوٹے کر رہے ہیں. وہ لڑکے یہ سمجھے گا, 19-20 سال کا لڑکا یہ سمجھے گا میں چلو 3 سال کھیل لیتا ہوں, 3 ملین $4 ملین کما لیتا ہوں, میں یہ گاڑی لے لوں گا, میں تب شادی کر لوں, میں یہ گھر بنا لوں گا, گڑگاؤں میں چلا جاؤں گا, یا میں کہیں ادھر چلا جاؤں. گول چھوٹے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ اسٹیٹ کرکٹ کو پلیز اس میں انڈورس کریں. آئی پی ایل کو رکھنا ہے ضرور رکھیں, لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے صرف. کرکٹ نہیں ہے آپ کے حساب سے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے, کرکٹ آپ نے کھیلا ہے. میں نے کھیلا ہے نا, میں نے کھیلا ہے, میں نے گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ پارٹی کی ہے, میں نے ان کے ساتھ رہا ہوں, میں نے ان کو بتایا دیکھو بیٹا یہ کرکٹ نہیں ہے, یہ جو رات میں جو کچھ ہو رہا ہے, بالی ووڈ بھی مکس ہو رہا ہے, کرکٹر بھی مکس ہو گئے, کچھ بڑے نام بھی آ گئے کرکٹ کے, 4 بڑے بالی ووڈ اسٹار بھی آئے گی, اور 2-3 بالی ووڈ کی خواتین بھی آ گئی, کچھ بچے ہمارے گاؤں کے, وہ تو بیچاروں کو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں بیچ میں. کرکٹروں کو تو شوق ہے, ان کو تو مزہ آ رہا ہے. نہیں مزہ آ رہا ہے, تو ان کے جو گول خراب ہو رہے ہیں وہ اس کو کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کا بھی ذمہ داری یہ ہے بھائی میری, یہ ذمہ داری اس آئی پی ایل فرینچائزز کی ہے, بی سی سی آئی کی, جہاں پہ یہ نوٹیفائڈ کرایا جائے کہ دیکھیے یہ لڑکے خراب نہ ہونے پائیں, یہ کہیں رنگ رلیوں میں گم نہ جائیں. مجھے پرابلم نہیں آئی پی ایل سے, جتنے کرکٹر پیسے بنائیں گے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی, لیکن گولز کو نہیں. پر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 11-11:30 میچ ختم ہوتا ہے, 1:30 بجے پارٹی سٹارٹ ہوتی ہے, 4-5 بجے تک چلتی ہے, اگلے دن صبح اٹھ کے آپ کو یا پھر سے کھیلنا ہے یا پھر کہیں ٹریول کرنا ہے. بیسٹ طریقہ اس کا, آپ اپنے اونرز کو بٹھائیں, ان سے کمٹمنٹ لیں کہ آپ نے بچوں کو اپنے شرنک کے پاس بھیجیں گے, ایڈوائزرز دیں گے, آپ خود بہتر ایڈوائز کریں گے ان کو, یہ نہیں کریں گے آپ ان کو رات کو 3 بجے تک. یہ بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اٹس اے لبرل معاشرہ ہے, میں جانتا ہوں ہر بندہ اپنی مرضی سے جیتا ہے یہاں پہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اب بچوں کو 4 بجے تک جگائے رہے. یہ فرینچائزز کی جو مالکان ان کی ذمہ داری ہے, اور جب تک یہ ذمہ داری نوٹ نہیں کریں گے, ان کے لیے تو پیسہ ہے, بزنس ہے, وہ پیسہ کما کے چلے جائیں گے, ٹورنامنٹ جیت کے بھی چلے جائیں گے. جو بچے بیچ میں, ہاں ان کو بھی پیسہ مل جائے گا, لیکن جب تک وہ یہ نہیں سوچیں گے, جب تک یہ خیال نہیں ڈالیں گے کہ انڈیا کے لیے کھیلنا امپورٹنٹ ہے, آئی پی ایل کے لیے کھیلنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کلب کے لیے زیادہ لوگ اب پریفر کر رہے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. اسٹیٹ کرکٹ مر رہی ہے. اسٹیٹ کرکٹ میں مدن پاجی سے پوچھا, کپل پاجی سے پوچھا, وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کرکٹ تو مر رہی ہے, وہاں لوگ دیکھنے نہیں جاتے ہیں, اس لیے نہیں جاتے, وہاں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. لیکن ایسا کرکٹ تو اسٹیٹ کرکٹ ہے, آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہے. جب تک فرسٹ کلاس کرکٹ آپ کی تگڑی نہیں ہوگی, یقین جانیے آئی پی ایل اور اگلے 4 سالوں میں یا 5 سالوں میں اگر اسے چلتا رہا تو پھر آپ کو پتا کرکٹر کو پتا کیا آئیں گے, اسپنرز. آپ کے پاس ورائٹی بولرز آئیں گے, آپ کے پاس ہٹیں مارنے والے آئیں گے, آپ کے شاید کمپیکٹ, یا پھر سچن نہیں نکل پائے گا, ڈریوڈ یا سچن یا گنگولی, کپل دیو, یہ آئی پی ایل کی پیداوار ہے. کیونکہ اگر ہم انگلینڈ لیتے ہیں, یورپ میں لیتے ہیں, کلب فٹ بال کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اب لوگ انگلینڈ کے میچوں کو اتنی توجہ نہیں دیتے, لیورپول, چیلسی, مانچسٹر یونائیٹڈ میں رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی آئی پی ایل کی وجہ سے انترراشٹریہ کرکٹ میں بھی ہو سکتا ہے؟ 4 اور آئی پی ایل کی طرح چیزیں شروع ہوگی نا, تو لوگوں نے پتا کیا پلان کرنا ہے. ابھی لوگوں نے ریٹائرمنٹ پلان کی تھی نا آئی پی ایل کی وجہ سے, تو چلو میں ریٹائر ہو جاتا ہوں 6 مہینے پہلے یا 2 سال پہلے, میں آئی پی ایل کھیل لوں گا 3 سال. ریٹائرمنٹ پلان ہوئی نا لوگوں کی, لوگوں نے پہلے ہی ریٹائرمنٹ دے دی. 4 اور اس طرح آئی پی ایل کی چیزیں اسٹارٹ ہوئی جس میں پیسہ زیادہ ہوا, لوکریٹو ہوئی, جیسے آئی پی ایل ہے, تو لوگوں نے کرکٹ کھیلنے بھی چھوڑ دینی. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ 4 ٹورنامنٹ کھیلیں گے, ایک ساؤتھ افریقہ کھیلیں گے, ایک انڈیا کھیلیں گے, ایک انگلینڈ کھیلیں گے. آپ کا کیئر فری کرکٹ ہے, پریشر کے بغیر ہے, پیسہ آپ کو خوب مل رہا ہے, پارٹیز ہیں, 6 ملین 7 ملین پارٹیز ہیں, $10 ملین جیب میں ہیں. تو آپ پاگل ہیں کہ آپ سمجھیں گے جا کے اتنی 5 دن دھوپ میں کون رہے گا؟ تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو ایک بزنس کر دیں, بزنس کو انٹرٹینمنٹ کر دیں, انٹرٹینمنٹ کو ایک طرف رکھیں. کرکٹر بھی تو کھنچ رہے ہیں اس بزنس میں. ہاں تو پیسہ بن رہا ہے نا, پیسہ بن رہا ہے. جو اصل گھوڑا ہوگا وہ صحیح میدان کے لیے تیار ہوگا. نہیں پر یہ تو لیکن دیکھیں ابھی کی جو استھتی ہے اس میں وہی گھوڑا پیسہ بھی بنا رہا ہے, انترراشٹریہ کرکٹ بھی کھیل رہا ہے, 5 ڈے میچ بھی اس کو کھیلنا ہے, تو وہ تو کنفیوز ہو رہا ہے. نہیں وہ کنفیوز اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سٹیج کو دیکھ رہے ہیں نا, کس سٹیج پہ آ کے جہاں دنیا اس کو دیکھے, وہ ہے T20 ورلڈ کپ. وہاں وہ پرفارم کرے گا, کمیٹڈ ہوگا. دیکھیے انڈیا میں ٹیسٹ میچ کھیلے گا, ون ڈے کھیلے گا یا T20 ورلڈ کپ کھیلے گا, پرفارم کرے گا, اس کی بولی بھی لگے گی. میں یہ نہیں کہتا رکھے, لیکن میں یہ صرف میں ریکویسٹ آپ کے تھرو یہ کر رہا ہوں بچوں سے, پلیز
آپ ضرور پیسہ بنائیے، پیسہ ضرور بنائیے، لیکن گول انڈیا کے لیے کھیلنا ہے، پاکستان کے لیے کھیلنا ہے، پیسہ ضرور بنائیے. یہ کوئی گلوری نہیں ہے. 5 سال اگر آئی پی ایل بھی کھیل گئے تو نام کو نہیں یاد رکھے گا. 5 سال انڈیا کے لیے کھیل گئے اور 500 کر گئے نا تو دنیا یاد رکھے گی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اسٹیٹ کرکٹ میں پیسہ انویسٹ کیجیے. اسٹیٹ کرکٹ میں نے کوئی 30 سال پہلے سنا ہوتا ہے کہ اکیڈمی لگی ہوئی 30 بالر آ جائیں گے، 50 بالر آ جائیں گے. میں تو ایک بالر نہیں دیکھا آپ کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے 1.5 ارب کی آبادی میں؟ کیوں ہوتا ہے یہ تو میرے کو بڑا ہمیشہ لگتا ہے. 1.5 ارب کی آبادی میں کوئی نہ کوئی آپ کے دیش سے ہم نے عمران خان کو دیکھا، آپ کو دیکھا، وقار کو دیکھا، وسیم کو دیکھ رہا، عاقب کو دیکھا، ابھی بھی محمد آصف، اتنے سارے اور کھلاڑی نکل کے آئے جو تیز گیند بازی کرتے ہیں. اتنا بڑا دیش ہمارا، ایک تیز گیند باز ڈھنگ کا نہیں نکلتا کیوں؟ آئی تھنک وہ فاسٹ بالنگ کی بیلٹ میرے خیال ہے پارٹیشن کی وہاں سے رہے گی پاکستان. نہیں میرا نہیں. دیکھیے مجھے سم ہاؤ یہ میری فیلنگ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں آؤٹ اسکرٹ میں اگر ڈھونڈا جائے. میں انڈر دی امپریشن تھا کہ پاکستان میں شاید فاسٹ بالنگ ختم ہو چکی ہوئی. میں اسپرائٹ کی کیمپین کرنے گیا تو مجھے ایسا فریک ٹیلنٹ ملا، فریک ٹیلنٹ جن کی ایکشن بھی عجیب، ان کی بال بھی بہت تیز. تو میں جب تک ان گلیوں میں یا گاؤں کے آؤٹ اسکرٹس میں نہیں گیا تب تک مجھے نظر نہیں آیا. بھائی دلی میں بیٹھ کے کیمپ لگانے سے یا مدراس کے اندر بیٹھ کے آپ کو ٹیلنٹ نہیں ملنے والا. آپ کو کہیں آؤٹ اسکرٹ میں لداخ میں جانا پڑے گا، کہیں پہ کوئی رگڑ علاقوں میں جانا پڑے گا، کوئی دیکھنا پڑے گا بھائی کہ کہیں نہ کوئی تو فریک بیٹھا ہوگا، اس کو پکڑنا. آپ نے فاسٹ بولر آتے نہیں، لائے جاتے. وسیم لایا گیا تھا، میں لایا گیا ہوں، واقعی لایا گیا ہے، وقار لایا گیا ہے. آئے نہیں تھے، وہ ایک بندے کی نظر تھی. ٹیلنٹ پک کرنے کی ہوتی ہے بات، اس کو اٹھا کے لائے. ہمارے یہاں جب لائے بھی جاتے ہیں وہ پہلے تو 145 پھینکتے ہیں، لائے جاتے ہیں جب تک ان کو ہمارے کوچ سمجھاتے ہیں کیا کرنا ہے، ایکشن کریکٹ کرتے ہیں، تب سے 130 پہ آ جاتے ہیں. لیکن آپ کی تو انسپریشن تو تھی نا بیٹنگ کی. آپ کا سچن ہے، ڈرائیور، ہر بندہ سچن بننا چاہتا ہے. یہاں پر ہماری انسپریشن تھی عمران، وہ لمبا 6 فٹ 4 انچ، ہاں جی خوبصورت آدمی، بالنگ بھی تیز کر رہا ہے اور وکٹیں بھی اڑا رہا ہے. ہاں جی ہماری انسپریشن وہ تھی. اور دوسرا عمران بھائی کیپٹن بڑے زبردست تھے، انسان بہت اچھے تھے، بڑے انسان تھے، لوگوں کو سٹار بناتے تھے. لوگ ان کی وجہ سے لوگوں نے کرکٹ بڑی سٹارٹ. میں ان میں سے ہوں، میں سیکنڈ جنریشن ہوں ان کی، میں نے کرکٹ ان کی وجہ سے سٹارٹ کی. تو بات یہ ہے کہ آپ کی انسپریشن ایک تو بیٹنگ ہے، دوسرا ایک آپ کے اوپر ایسا کوئی بندہ نہیں بیٹھ پایا عمران بھائی کی طرح جو آپ کی ایک پیڑھی کو، آپ کی ایک نسل کو تیار کرتا، ایک نسل فالو کرتے. وہ میرے خیال میں آپ کی انسپریشن. یہ انٹرویو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دیکھیے آپ کے ساتھ آپ کو ایک سیریز سے واپس بھیجا گیا، کہا گیا کہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ ایک ڈرگ اسکینڈل میں انوالو ہوئے جس میں کلیئر ہوا، جس میں آپ بعد میں کلیئر ہو گئے. اس کے بعد آپ کی ایک لڑائی ہو گئی، اپنے ایک ساتھی سے محمد آصف سے لڑائی ہو گئی، آپ کو بین بھی کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے. مطلب دیکھا جائے تو کل ملا کے بہت لمبی چارج شیٹ ہے آپ کی. تھوڑی سی اور بھی ہوں گی، اور بھی ہیں. میرے کو لگا کہ کیا بات بتائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اپنے کریئر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کچھ چینج کرنا چاہیں گے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پہلے آپ نے کیا کہا؟ ڈرگس کلیئر ہوا، اس میں ایوکٹڈ ہوا، پھر پور ایٹیٹیوڈ، واپس بھیجے گئے. کافی شرمناک بات تھی کہ آپ ٹورنامنٹ سے واپس بھیجا رہے ہیں کہ ان کو لگا کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں. یہ کب کی بات ہے؟ 2005 میں آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز. نہیں میں انجرڈ ہو گیا تھا، یہ غلط بات ہے، انجرڈ ہو گیا تھا، انجرڈ ہیمسٹرنگ پھٹ گئی تھی. یہ کیونکہ خبریں ایسی آئی کہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ٹھیک نہیں، ان کو پسند نہیں آیا. نہیں آپ کی ایک کھلاڑی سے لڑائی ہوتی ہے محمد آصف سے ڈریسنگ روم. 14 سال میں ایک دفعہ، ہاں 14 سال میں ایک دفعہ، جس میں میں لاسٹ مائی ٹیمپر. آئی تھنک آئی ایم اے ہیومن باؤنڈ ٹو لاسٹ مائی ٹیمپر. ہوا کیا تھا؟ جنرلی جو مزاق مزوق میں آفریدی اور میں کرتے بات ایگریویٹ ہو گئی. میں بالنگ کر کے آیا ہوتا، بالنگ کے بعد مجھے ویسے ہی سمجھ نہیں لگتی، میرا ویسے دماغ گھما ہوتا بالنگ کے بعد. اتنی نارمل جاب تو ہے نہیں. تو میرے خیال میں چھوٹی سی بات پہ ہم کچھ سیریس ہو گئے، لڑائی ہو گئی. I apologize because I thought I made a mistake and I think I shouldn't have done that. Yes, ایک مسٹیک 15 سال میں آگے نہیں. پی سی بی کرٹیسائز کرنے پہ میں نے کہا جی دیکھیے انڈیا کے خلاف اگر آپ وکٹیں تیز نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے انڈیا آئی ہوئی ہے، تیز وکٹیں نہیں بنائیں گے، فرسٹ کلاس کی وکٹیں نہیں بنائیں گے، ہمارے فاسٹ بولر ٹوٹ رہے ہیں، میں ٹوٹ رہا ہوں. اگر میں ٹوٹ سکتا ہوں تو باقی دنیا بھی ٹوٹ رہی ہوگی obviously. جب انڈیا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچ ہوئے، ہم نے ایک ٹیسٹ میچ جیتا انضمام گپتا نے، میں نے پیٹتا رہ گیا کہ خدا کا واسطہ مجھے 10 سال ہو گئے، وکٹیں تیز بنا لو، ہم آرام سے انڈیا کو 3-0 ہرا سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں وکٹیں بنا رہے ہیں؟ کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا. پھر میں نے پیس بھی نشانے پر رکھا، میں نے کہا جی پلیز اپنی فرسٹ کلاس کی وکٹیں کو تیز کریں، اس میں بالرز کو چیک کیا جائے تاکہ وہ ٹوٹیں کم، ان کو اوور کم کرائیں، ان کو دن کے 25 اوور نہ کرائیں. ہماری فرسٹ کلاس میں روز دن رکھے ٹوٹ رہے تھے اور فاسٹ بالر نہیں آ رہے تھے. میں نے ریکٹیفائی کیا پرابلم.
PCB چیئرمین صاحب کو اس چیز سے پرابلم کہ بھائی جی آپ ہماری پالیسی کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں. میں کہ اگر آپ کو میں نے انوائٹ کیا بھائی میں وہ کرتا رہوں گا, آپ کو وہ اس لیے کرتا رہوں گا کہ یہ اس میں بہتری ہے پاکستان کرکٹ کی. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بین کر دیں گے. میں جی آپ کر دیجئے. پھر اسی چیئرمین صاحب نے بیٹھ کے مجھے خود ہی بھیجا IPL. حامر آیا 3 موبائل اٹھا ہوئے, بڑے بال میری طرف رکھے اس نے. تو میں نے دیکھا تو مجھے لگا شاید میں نے شاید اپنا آپ چلتے ہوئے دیکھا اپنی طرف. تو میں نے اس سے کہا عامر بیٹا یہ 3 موبائل آپ نے کیوں رکھے ہوئے؟ اور اس نے بال چھن کے ایسے ایسے کیا نا, وہ میرا چننا ہے کہ ہماری ایک ایسے گاتی ہوئی ایسے کری. تو اس نے کہا نہیں شعیب بھائی میں بابا یہ میں نے کہا مر گئے بھائی, وہ مر گئے. بگڑ گیا. نہیں بگڑا نہیں, یہ تو بچہ اس کو تو پتہ ہی نہیں, اس کو تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی. چلو میں تو پھر مورلی کرپٹ آدمی نہیں تھا, فائنینشلی کرپٹ آدمی نہیں تھا, میں تو پھر اس معاملے میں ٹھیک تھا. چلو اللہ جانتا ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہوں گا. یہ بیچارہ کس لائن پہ چل پڑا. میں نے سے کہا دیکھو بیٹا آپ نے پیپسی کا ایڈ کیا, آپ نے اچھے پیسے لیے, اس پیسے سے گھر لینا. میں اس کو سمجھا رہا ہوں, میں نہیں, میں ٹیم سے باہر تھا. وہ بیچارہ انکمفرٹیبل سا اور آگے سے میں دیکھنا وہ غلطیاں بیٹا نہ کرنا جو ہم نے کی ہیں, ٹھیک ہے, اس عمر میں وہ نہ کرنا. وہی بات ہوئی 6 ماہ بعد بیٹھا رو رہا کمرے میں. میں نے اسے کہا میں تمہیں منع کیا تھا بری کمپنی سے, میں تمہیں کہا تھا کہ اپنی کمپنی کے لوگ آئیڈینٹیفائی مجھے بتا دیں, میں تو لڑکے اٹھا کے دے دوں گا. ان لوگوں کے ساتھ ہینگ راؤنڈ کرنا ہے آپ نے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان سے بیٹھ کے آپ اچھی بات ملے گی, ذہن کھلے گا. پڑھائی کرنی, کاؤنٹی کھیلنے جانا, 6 مہینے آپ کو ملتے ہیں, دن میں آپ کھیلنا, رات کو آپ پڑھنا. میں نہیں پڑھ سکا, مجھے جانا چاہیے تھا آکسفورڈ جانا چاہیے تھا, مجھے اسکالرشپ پہ جانا چاہیے تھا, مجھے A لیول O لیول کر کے ماسٹرز کرنا چاہیے تھا, آکسفورڈ جانا چاہیے تھا مجھے. 17 سال ضائع کر دی. میں اس کو یہ بتا رہا ہوں, بس وہ کیا کریں کہ اس نے وہ کھڈا تیار تھا اس کے لیے. اچھا بلا فاسٹ بولر, پاکستان جیت جاتا, سیمی فائنل جیت جاتا, پاکستان ورلڈ کپ جیت جاتا. وہ نہیں کیا اس نے. پھر وہ 6 مہینے بعد وہ کمرے بیٹھا رو رہا ہے, بال بھی کٹ گئے, فون بھی چھن گئے. میں اس سے کہتا میں جب تمہیں کہہ رہا ہوں بے وقوف آدمی, جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایڈوائس مجھ سے لے لیں, کہاں جانا ہے, کیوں اٹھنا ہے, میں فاسٹ بولر رہا ہوں, مجھ سے زیادہ میں لائم لائٹ تو نہیں دیکھی, میں آج بھی تم سے زیادہ فیمس ہوں, دنیا مجھے تم سے زیادہ جانتی ہے, میں اس دور سے گزر کے آیا ہوں. تم نے یہ چیزیں نہیں کرنی تھی, تم نے کیوں کی؟ میں تمہیں جب کہہ رہا ہوں, میں خود پاس کر کے آیا, تم نے میری بات کو اگنور کر دیا. وہ میرے پاؤں پڑے گئے, I'm sorry جی, میں سے غلطی ہے, میں نے آپ کی بات نہیں سنی. میں تو مدد کرنے کو تیار تھا, لیکن it was too late. Shoaib Akhtar, for being so candid, for sharing your experiences with us. Thank you very much. All I can hope for is that all young aspiring cricketers, and there's so many out there who watch this interview, will learn from your experiences and not make the same mistakes. For joining me on Hot Pursuit, thank you so much. Thank you very much.